अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। किसी ने सही कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई डल दिन नहीं होता और आज एक ऐसा ही दिन है। बड़ी थ्रिलिंग किस्म की खबरें हैं हमारे पास और इसका आगाज़ करते हैं जो इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है, जो इस वक्त की एक हेडलाइन बन चुकी है। खान साहब ने इंदिया दिया है, इशारा दिया है कि वो कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं और इंडिया की हद तक तो ये खबर रिपोर्ट हो रही है, लेकिन जब हम अपने ज़राए से बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने बड़े पक्के इरादे का इजहार किया। जब आज वो कुछ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में ज़मान पार्क में वो आए रोज़ सहाफ़ियों की से एक बैठक लगाते हैं जिसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज खान साहब ने कहा कि अगर PTI असम्बली में ना गई तो जो हुक्मरान है वो राजा रियाज की मदद से कोई निगरान सेटअप बना लेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने इशारा दिया कि हमें वापस जाना ही होगा। इस पे रिएक्शन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का आया और उन्होंने इस बात को वेलकम किया। उन्होंने कहा हम तो यही कह रहे थे कि कौमी असम्बली में आप वापस आ जाएं, आप अब आते हैं तो इस बात को हम वेलकम करते हैं। खान साहब ये दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कई MNAs उनके साथ राब्ते में हैं। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहते हुए उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि लेकिन हमारे लिए ये है कि हम पहले नून लीग के अरकान को टेस्ट कर लेंगे, फिर उनको अपने साथ शामिल करेंगे। तो बज़ाहिर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से कि उनके पास तमाम ऑप्शंस अब उन्हीं के हाथ में हैं और उन्हीं के मुताबिक मामलात चलेंगे। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे कि एक तो कब वापसी होगी, इस बात को अब क्या एक हतमी फैसला समझा जाए और आज कल में हो सकता है। अब इस सूरत में PDM क्या करेगी और स्पीकर साहब भी क्या कोई जवाबी सरप्राइज दे सकते हैं अब जब ये खबर बाहर निकली है। फिर आज इमरान खान साहब ने तर्जुमानों के इजलास में भी खान साहब ने गुफ्तगू की। एक और अपने कॉन्फिडेंस का इजहार इस तरीके से भी उन्होंने किया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो कहते हैं हम अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। ये मकसद नहीं है वापस असम्बली जाने का, बल्कि मकसद यही केयर टेकर सेटअप के लिए कोई आपस में बातचीत करके मामला बनाना है, वरना जिस तरीके से हमने आगाज़ में कहा कि वन साइडेड केयर टेकर लेके आ जाएंगे। तो अब PDM का आगे इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी खबर पंजाब से, पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत अहम खबर है। परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम लीग काफ को PTI में जम करने का इंदिया दिया, बातचीत की और आज फिर अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ वो मुशावरत के लिए एक इजलास उन्होंने बुलाया। उसके बाद एक फाइनल जो है वो बता दिया जाएगा, लेकिन मोनिस इलाही साहब इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वो उनकी जमात जम होने जा रही है PTI के अंदर। और इसके ऊपर ये भी खबर सामने आई कि जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजा हुसैन साहब, उन्होंने परवेज़ इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। लेकिन उससे किस हद तक फ़र्क पड़ता है जब वो जम होने जा रहे हैं काफ लीग, इसका भी इंतजार है कि वो हतमी फैसला उनकी तरफ से क्या होता है। फिर केयर टेकर में पंजाब के केयर टेकर के लिए जो नाम भिजवाए गए थे परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, उनमें गवर्नर उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब थे, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा साहब इनके नाम थे, जिनमें से नासिर सईद खोसा साहब ने तो माजरत कर ली, लेकिन अभी वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर ये नाम जो है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब को भिजवाए जाएंगे। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि इसका कितना फ़र्क पड़ेगा मुल्की सियासत में जो आज की ये डेवलपमेंट्स हैं। दूसरी तरफ बात होगी नून लीग के हल्के, उनके अपने जो पार्टी के अंदर से बड़े देरीना अरकान हैं वो बड़े खफा नज़र आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और उसमें मरूसी सियासत को भी एक वजह बताया जाता है। और इसमें इजाफा हुआ नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो कि इस हद तक दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत समेत इसके अलावा जो मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और जिस किस्म के फ़ैसले अदलिया की तरफ से आते रहे, इसकी वजह से मेरा तो सियासत से दिल उठ गया है। तो क्या ये नून लीग के लिए कैसी खबर है, ये इन मामलात को क्या संजीदा लिया जा रहा है नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, इस पर भी बात होगी। वैसे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर रौन अब्बास, आप सदर हैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के। सेनेटर राना मकबूल साहब को भी आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी शामिल होंगे और हमारे साथ तज्जिया के लिए हम शाहजेब जिलानी साहब से भी रब्ता करेंगे। आगाज़ सेनेटर साहब आपसे, अब आप लोगों ने वाकई एक दिलचस्प मूव की है, हमारे लिए इट वॉज सरप्राइजिंग, लेकिन इसको यू टर्न भी तो कहा जाएगा और अभी से कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने कहा था असेंबली किसी सूरत में वापस नहीं जाएंगे। आप हमें इस वक्त कुछ बता सकते हैं कि किस दिन वापसी होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम अज़ कम आज ये तो क्लियर हो गया, जो समझते थे कि खान को सियासत नहीं आती, आज उनको खुद चक्कर आ चुके होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, याद रखिएगा, हमें जो लोग कहते थे ना कि जी आप असेंबली तोड़ते क्यों नहीं, आप KP तोड़ें, आप पंजाब तोड़ते क्यों नहीं, आप कौमी असेंबली में आते क्यों नहीं, उनकी जो सोच थी ना वो इक़्तिदार की हवस हुआ करती थी। हमारा इक़्तिदार की हवस नहीं, अगर होती तो आज से 4 दिन पहले जो हमने इन सबको चकरा दिया, रात में तारे दिखा दिए 12 बजे, उसके बाद अगले दिन परवेज़ इलाही शायद एडवाइस ना भेजते। हुकूमत या ताकत खान के लिए मैटर नहीं रखती,
ایک دن ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں, اگلے دن توڑ دیتے ہیں. اب یہ لوگ جو کہا کرتے تھے خان صاحب ذرا قومی اسمبلی آئے, اب یہ سارے خاموش ہو کے یو ٹرن لیں گے کہ دیکھیں نا یو ٹرن لینے جا رہا. پوائنٹ یہ نہیں, خان یہاں پہ طاقت یا حکمرانی کی دو وجہ کے رولز کی بات نہیں, ہم نے تو لاجک, میں آپ کو لاجک دے دیتا ہوں, آپ جسٹیفائی کر لیجیے. دو لاجکس بڑے سمپل ہیں. اور پہلی بات میں آپ کی بات کو کلیئر کر دوں, یس ہم ایک کام کے لیے آ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم اگر رات کو گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس ہیں, تو عارف الوی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. یس وائی ناٹ, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, اس میں مین جو ایشو ہے کہ جو ہمارے 20 ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کو روکنا مسٹ ہے, جو کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر اسمبلی میں گئے بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں شہباز شریف کو ووٹ نہ دیں. اس کے لیے ان ممبران کا آنا اور پارلیمانی پارٹی کا کسی سارے آئیں گے ان 11 کے علاوہ باقی کے تمام اراکین واپس آئیں گے کیا؟ سارے کے سارے آئیں گے. نہیں, بے پوائنٹ تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہمارے پاس ہے, ہم نوٹیفائی کریں گے کہ یہ 20 لوگ ووٹ نہیں کر سکتے شہباز شریف کو, اور اگر عارف الوی صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا کہا. دس از نمبر 1. نمبر 2, ایز یو نو آج انہوں نے پیٹرول کی پرائسز ڈکریز کر دی. اس سے کیا سمجھ لگ رہی ہے, یہ پاپولر جو پالیٹکس ہے دیٹ شوز کہ اس وقت کی گورنمنٹ جنرل الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اگر ایک سیکنڈ صرف آخری چیز, اگر وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب راجہ ریاض کے ساتھ مل کے شہباز شریف اس وقت انٹرم سیٹ اپ اپنی مرضی کا بنائیں گے. راجہ ریاض کی اتنی اہلیت اور حیثیت نہیں ہے کہ 20 لوٹوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے نگران سیٹ اپ بنائے. ان دو وجوہات سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اسمبلی جانا چاہیے. رانا مقبول صاحب, ایک تو اون صاحب تو خان صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مقصد کیئر ٹیکر کے حوالے سے ہی ہے, لیکن اون صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کی سیاست میں. آپ لوگوں کی دونوں خواہشات پوری کر دی گئی, ایک تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی, اور دوسرا جو آپ اسمبلی واپس آنے کا بھی ان کو کہہ رہے تھے. اب آپ لوگوں کا کیا اس کے حوالے سے لاہے عمل ہوگا؟ السلام علیکم جی افسا, اور اون محمد صاحب کو, بھائی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. اون صاحب تو بڑی فاسٹ گیم کی ذکر کر رہے ہیں, کوئی ٹرکسٹری ہے یا کیا چیز ہے. یہ ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, یہ ایک پولیٹکس تو ایک بیٹل فیلڈ ہے, یہ چلتا رہے گا. اس میں اتنے زیادہ ایکسپرٹیز کی ڈیمونسٹریشن. لیکن میں اس سے پہلے کہ یہ بات اس پہ کروں, آج کی آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ بہت بڑی خبر ہے, ایک بہت ہی اندوہناک خبر بھی ہے جس کو شاید آپ کے نوٹس میں لاؤ میں آ چکی ہوئی. اس ملک کا ایک بہت بڑا وکیل, سابقہ ممبر پارلیمنٹ MNA, اور نہایت ہی انسانوں کا ہمدرد, دکھی لوگوں کا, اور جن کے پاس وسائل نہیں, ان کے کیسز کو عدالتوں میں لڑنے والا بزرگ جو تھا عبداللطیف افریدی جو ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا ہائی کورٹ کے پریمیسز میں, بار روم میں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سارے نظام کے لیے, ہم سب کے لیے, اور موجودہ سابقہ جو ہونے والی ہے KPK کی حکومت کے لیے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں ہوئی ہے. اور ان کو, اور جو مارنے والا بھی تھا وہ اپنا وکیل کی گاب میں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کوئی صاحبزادے نے بھی کنفرم کیا رانا صاحب کہ وہ ان کے خاندانی اور شخصان ہیں. جی, کوئی اسلحے کا چیک نہیں تھی. لیکن جب ہائی کورٹ میں کوئی انٹر ہوتا ہے, اور خاص طور سے وہ ایریا جو اتنا زیادہ گارڈڈ ایریا ہوتا ہے, تو اس کی کم از کم پروننگ کرنی ہوتی ہے, چیکنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کی گیجٹری لگی ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اسلحہ تو نہیں ہے. پھر آپ کے ڈیٹیکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں, باڈی سرچز ہوتی ہیں. تو ان حالات میں جب کہ KPK پہلے ہی اتنی بری طرح افیکٹڈ ہے ٹیررزم کے ہاتھوں, کل ہی 3 دن پہلے جو ایک DSP صاحب سردار حسین اور 2 جوان شہید ہوئے, ٹیررسٹ کر کے چلے گئے. تو یہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خبریں اس قسم کی ہیں جو بڑی اندوہناک ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہم سب کو مل کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, سبھی کے لیے ہے. میرے جیسے لوگ اب جو کسی گنتی میں نہیں آتے, ہم کہتے تھے کہ آپ کا فائنل جو آشیانہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ پارلیمنٹ میں آئیں, وہاں گفتگو بھی کریں, وہ لا میں بھی حصہ لیں, ڈس ایگری بھی کریں, ایگری بھی کریں, وہ صحیح پلیٹ فارم ہے. میں اون صاحب کے پاس یہ بات لے کے جاؤں گی. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدر ہیں پلڈیٹ کے, اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں کیسا موو ہے. بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک تو یہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے قومی اسمبلی واپس آنے کی, حکومت تو پہلے سے ہی تنزیہ طور پہ بات کہہ رہی تھی کہ آخرکار آپ لوگ دیکھیں گے کہ واپس آئیں گے, اور پھر کیا سٹیٹس ہوگا ان استعفوں کا جو انہوں نے دیا ہوا تھا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا
اسمبلی میں آنے کا فیصلہ تو بہت ہی اچھا ہے. میں تو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب اپنی کیمپین چلاتے رہیں, مطالبات بھی کرتے رہیں, اور اگر اسمبلی سے باہر بھی کچھ کرنا چاہیں وہ بھی کرتے رہیں, لیکن پرائمریلی چونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے اسمبلی کے اندر آنے کے لیے, تو اسمبلی میں آ کے بھی اپنی کیمپین چلائیں, جو بات کہنی ہے یہاں کہتے رہیں. اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور یہ ایوان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی خبر ہے میرے خیال میں. اس بات کو تو ویلکم کرنا چاہیے. وہ کسی لمیٹڈ پرپز کے لیے کیوں نہ آ رہے ہوں, ان کا واپس اسمبلی میں آنا خوش آئند ہے اور سب کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اگر وہ یہیں پہ بیٹھ کے اپنے وہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں الیکشن کے بارے میں, الیکشن کمیشن کے بارے میں, یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنی ہے اس کے بارے میں, وہ اسمبلی کے اندر ہی ہو سکتی ہیں ایڈریس. اسمبلی کے باہر ویجیٹیشن تو کر سکتے ہیں, اس کا ایڈریسل نہیں ہو سکتا. لیکن احمد بلال صاحب, اب دوسری سائڈ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ کوئی اس قسم کا سرپرائزنگ موو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسپیکر صاحب فوری طور پہ جو استعفے پڑے ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں. ان کی طرف سے کیا کیا جائے جی ممکنہ طور پہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ان کو ویلکم کرنی چاہیے سچویشن. ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ وہ تو شروع دن سے چاہتے تھے, اور ان کا کوئی ایک تو خیر جمہوریت کے ساتھ بھی ان کی ایسوسیشن ہے اس کی وجہ سے بھی, لیکن مین ان کی سیلف انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ 125 لوگوں کا اگر استعفیٰ منظور ہو جائے گا تو ان کے لیے بائی الیکشنز کرنے پڑیں گے. وہ اتنا انسیٹلنگ ہوگا. آلریڈی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ڈیزالو ہونے کا امکان ہے, ہونے والی ہے. تو ایسے میں 125 لوگوں کا بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کا بھی ہو تو یہ تو پھر جنرل الیکشن کا ماحول ہو جائے گا. پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ٹالنا کہ وہ کہیں کہ اچھا ہم 2 اسمبلیوں کو کراتے ہیں, کیونکہ 125 کا الیکشن نیشنل اسمبلی کے پورے ہاؤس کے الیکشن سے تقریباً ملتی جلتی چیز ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اسپیکر اسمبلی ان کے اسمبلی کے ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کریں گے, بلکہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ آ گئے ہیں. ان کے سر سے یہ بلا ٹلے گی کہ 125 لوگوں کا بائی الیکشن کروانا پڑے. بلال صاحب, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے 11 چوز کر کے استعفے ایکسیپٹ کیے تھے, تو وہ جو ہم اس سے پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ جمہوریت کے حوالے سے وہ لوگ اپنے اقدامات اٹھا رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو سوالات اٹھ گئے. پھر ان کے انڈر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ بھی جس نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی ضرور کہیے گا, جو عمران خان صاحب نے انتخاب لڑا, 7 سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی, اس کی کیا پوزیشن رہے گی؟ وہ پھر اب ضائع ہو چکی ہیں, حلف تو نہیں اٹھایا گیا تھا وہاں؟ نہیں, وہ ضائع نہیں ہو چکی. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ جو انہوں نے سلیکٹو کچھ سیٹوں کے اوپر استعفے قبول کر لیے تھے, میرے خیال میں وہ درست نہیں تھا. وہ ایتھیکلی بھی درست نہیں تھا, غالباً لیگلی بھی درست نہیں تھا, کیونکہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ان خاص 11 سیٹوں کے اوپر ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, کیونکہ جو تحفظات تھے ان کو, وہ تو ساری سیٹوں کے اوپر تھے. ان لوگوں نے کون سا جا کے وہاں خود اپنے آپ کو پیش کر کے یہ ان کو ویریفیکیشن کرا دی تھی کہ ہم نے ریزگنیشن کیے, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو وہ ایک سیاسی سا فیصلہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جن کے اوپر پی ڈی ایم کے لوگوں کا جیتنے کا زیادہ امکان ہے, تو اس لیے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن ان کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ ان پہ سوائے ایک آدھ کے باقی سب سیٹوں پہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے جیت گئے. لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی سیٹوں پہ جیت جائیں, وہ ریٹین تو ایک ہی سیٹ کو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ خود نہیں ان کو فیصلہ کریں گے تو وہ خود بخود وہ جو ان کا ایک کرائیٹیریا دیا ہوا ہے کہ جو سب سے آخر میں جو سیٹ جس کے لیے آخر میں سب سے انہوں نے نامینیشن فارم جمع کرائے ہوں گے, وہ سیٹ ریٹین ہوگی, باقی ساری پھر ڈکلیئر کر دی جائیں گی خالی. لیکن چونکہ ابھی وہ نوبت نہیں آئی, تو ابھی تو وہ ساری سیٹیں یوں سمجھیے کہ ابھی تک ان پہ حلف نہیں اٹھایا گیا, تو وہ سیٹیں تو پریکٹیکلی جیت چکے ہیں, لیکن وہ کنسومیشن نہیں ہوئی اس کی کہ وہاں پہ وہ حلف اٹھا لیں اور وہ باقاعدہ ممبر کے طور پر ٹریٹ ہوں, لیکن وہ ہوگی ایک ہی سیٹ بنے گی. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. اب یہ تو ہم نے ٹیکنیکل بات کی, اور بات کریں جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے, جس کو اون صاحب ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کافی حد تک کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا ہی پارٹی کا ارادہ ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس آنے جا رہے ہیں. اب پروگرام میں ہمیں شاذیب جیلانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان کا تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں, پھر میں اون صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جیلانی صاحب,
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا موو ہوگا؟ ایک تو کس حد تک یہ ساری ذمہ دارانہ سیاست رہی دونوں طرف سے، وہ تو ایک سوال ہے. اس کے اندر شروع سے لے کے اب تک اب کہیں جا کے اپنے آپ کو متحرک کیا پی ٹی آئی نے، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے جو ایکٹیویٹی کی ہے پنجاب کے اندر، یہ سب کچھ شروع میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس بات کے اوپر اعتبار نہیں کیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا گیا، امریکی سازش کی بھی بات کی گئی، سب کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا. لیکن اب یہ جو موو ہے خان صاحب کی قومی اسمبلی واپس آنے کی، یو ٹرن کے طنز کے علاوہ اوور آل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں واپس جانے پر غور کر سکتا ہوں اگر گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے انکنڈیشنل کوئی بات نہیں کی ہے. یہ بات تو وہ میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے یا اس کی آپ ایشورنس نہیں دیں گے ہم پارلیمنٹ میں واپس نہیں آئیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹ سے جانے سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے تو پیچھے جو قانون سازی ہوئی، چاہے وہ نیب کے حوالے سے ہو چاہے وہ دوسرے معاملات پہ ہو، اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی سے نہیں تھا. جو بھی ان کو کامیابیاں ملی ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں، وہ ان کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے. بائی الیکشنز انہوں نے جیتے. ابھی انہوں نے جس طرح سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تھا، جو ووٹنگ تھی اس میں انہیں کامیابی ملی، لیکن اس کا نیشنل اسمبلی کے جو معاملات ہیں اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایک دوبارہ ایک آفر کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر آپ جاتے ہیں الیکشنز کی طرف، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف، تو ہم صرف اس کے لیے ہم واپس آ سکتے ہیں. جیلانی صاحب، یہ ہمارے ساتھ اون صاحب جو ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. حالانکہ خان صاحب نے بات نہیں کی، لیکن کیونکہ جب سینیٹر اون صاحب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بڑی ایک ہمارے لیے اہمیت بھی ہوتی ہے. تو آپ پھر اس حوالے سے بھی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے مطلب اس کو مشروط نہیں کیا؟ دیکھیں، جو نو کانفیڈنس والی مطلب ٹرسٹ موو کی انہوں نے بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے وہ اس طرح سے پی ڈی ایم کے ساتھ نہ رہیں. دوسرا جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے یہاں پہ، اس سے بھی پہلے ان کو کچھ حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن ایم کیو ایم نے اب واضح کیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی، ہمارے معاملات اتنے گڑبڑ ہیں کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ آفینسو پہ ہیں. انہوں نے پنجاب میں کافی ان کی کامیابی ہوئی ہے، اور اب وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بیسکلی اس کے اپنے میدان میں جا کے چت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں اور دیکھنا ہوگا اگلے چند دنوں میں اور کیا ہوگا. ہم بات کریں جو آج پی ٹی آئی کی طرف سے اعلانات، کچھ باتیں کی گئی ہیں، اشارے دیے گئے ہیں. اون صاحب، اب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کو میں چاہوں گی آپ مکمل کریں. آپ کو ویلکم تو وہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کیونکہ ہر بات پہ شکوک و شبہات کا ایک رواج اس وقت میں آپ لوگوں کی طرف سے قائم کیا گیا. ایم کیو ایم مل کیوں رہی ہے جی، ان کو اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ملوا رہی ہے. اب جب خان صاحب اتنی ایک کنوکشن کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں کہ اپریل کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ نیوٹرلٹی کے اوپر دوسری سائڈ سوال اٹھا دے، اور اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ کسی کا رول نہیں ہے. پنجاب میں بھی آپ کو کامیابی ملی، اگر رول ہوتا تو وہ کامیابی نہ ملتی جو پنجاب میں آپ نے مینیج کر لیا. یہ جو پنجاب میں کامیابی ملی وہ تو خیر ایک علیحدہ ایشو ہے. اس پہ تو خان صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا اور بڑا کلیئر تھا کہ اس وقت وی وینٹ اگینسٹ آل دا آڈس. اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے. بٹ فیوچر میں یہ کہنا کہ کیا ہم چل سکیں گے، ہم فیڈریشن کی جماعت ہے، وہ از سپوز ٹو، جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے انٹرنل ایشوز ہیں، اکانومک ایشوز ہیں، وی نیڈ ٹو ورک، کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. تو فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے بڑے کلیئرلی آپ کو بتایا 178 ٹوٹل ووٹ ہے ان کے پاس، مائنس ہمارے 20 لوگوں کو چھوڑ کے. سو اس کا مطلب 6 ووٹوں کی ٹوٹل عددی میجورٹی ان کے پاس موجود ہے. 6 لوگوں میں 7 ایم کیو ایم کے آپ شامل کر لیں، بلوچستان جمہوری پارٹی کا شاہ زین بگٹی کو شامل کر لیں، مینگل کے 3 ووٹ شامل کر لیں، آزاد 3 ووٹ، اپنے ان کے ووٹ 156 سے زیادہ نہیں ہے. سو صرف آپ کو 2 یا 3 جگسا چاہیے پزل میں سے باہر نکالیں. یہ گر تو ویسے ہی سکتے ہیں. اب وہ ایم کیو ایم جاتی ہے کوئی جاتی، ہم 2 چیزیں چاہتے ہیں. ہم صرف 2 چیزیں، میں آپ کو ہم صرف 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک، ہمارے 20 لوگ جو ہماری ٹکٹ پہ لڑ کے آئے ہیں وہ شہباز شریف کا اعتماد کا ووٹ نہ دے سکے، اور وہ نااہل ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، اگر نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو راجہ ریاض جیسا بندہ، مطلب یہ وہ شخص ہے جو کہ لوٹا ہے، غدار ہے، وہ بیٹھ کے پاکستان کا نگران وزیر اعظم انتخاب کرے اس ملک کے لیے. آئی ڈاؤٹ اٹ، ہی ہیز دا کیپیسٹی اینڈ دا کیپیبلٹی ٹو گو ہیڈ. اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں حکمر، اور دوسری بات، وہ جو کہہ رہے تھے کہ 7 سیٹوں پہ خان صاحب جیتے ہیں، تو ہم نے آ کے خان صاحب کو وزیر اعظم
اعظم اسمبلی میں نہیں بنانا, وہ 7 سیٹوں ہم میٹر نہیں کرتی, ہمارے تو 134 ہیں, ہم تو وزیر اعظم بننے کی گیم میں نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ صرف ان 2 ایشوز کے اوپر ہے. اگر خان صاحب سمجھتے ہیں ایک کیئر ٹیکر, اور دوسرا کہ اگر صدر صاحب کہتے ہیں they have to talk. اور دوسری بات, یہ جنرل الیکشن کی بات اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے. اب پارٹی ہم جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں, اگر نہ ہوتا تو صبح شہباز شریف کا چہرہ آپ پیٹرول کے ریٹ گراتے نہ دیکھتے. چہروں کے تاثرات سے ہم کس حد تک جج کر سکتے ہیں, لیکن رانا صاحب ابھی بھی کانفیڈنٹ دکھائی دیتے, تو آپ ان کے تاثرات سے جج کر لیں. رانا مقبول صاحب, اب آپ پلیز کہیے گا, جتنی باتیں عوان صاحب نے کہی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے, ہم بدلہ بھی لیں گے راجہ ریاض سے, انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا. لیکن رانا صاحب, آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ آپ لوگوں کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھاگ رہے ہیں انتخابات سے, آپ کے اتحادیوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے جو کراچی کے اندر, سندھ کے اندر جو انتخاب ہوا اس کے حوالے سے, کہ وہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے, اور اس کو کچھ لوگ انتخاب ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہی, الیکشن آبزرورز کی بھی کر رہی ہوں. کیسے رانا صاحب آپ لوگ الیکشن میں جانے کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں پہلے تو یہ بات کر لیں کہ ان کے آنے کی خوشی ہے, ہم چشم بہرا ہیں یہ تشریف لائیں, اور ہم تو کئی مطلب سال سے پورے سے کہہ رہے ہیں. تو اچھا ہوا خان صاحب نہ کرتے کرتے ہاں پہ آ گئے ہیں, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جو مسائل ہم میڈیا کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا گفتگو کے ذریعے ٹیلی فون کے اوپر اور اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر, اب وہ بیٹھ کے پہلے اس کی میز پہ حل ہوں گے. اون صاحب بھی وہاں ہوں گے, ہم لوگ بھی وہاں ہوں گے. ہم تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے اون صاحب ہیں, جتنی ان کی آواز ہے. تو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے ان معاملات کو حل کرنے میں. کوئی آپس میں دشمنی والی بات نہیں ہے, ساری قوم کے لیے ہمارا مشترکہ آبجیکٹو ہے. جیسے اون صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ویسے تو بڑی جلالی طبیعت کے ہیں, لیکن بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے مل جل کے کام کریں. یہ سبھی کے لیے چیلنج ہے, اس کو حل کرنا ضروری ہے. سبھی کی اولادوں میں یہاں رہنا ہے. معیشت کے حوالے سے کچھ کر سکیں. البتہ جو آپ رانا صاحب, آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ابھی آپ جی, میں افضل میں تھوڑا بتا رہا ہوں کہ اون صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ووٹوں کا فرق ہے یا 3 ووٹوں کا فرق ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشنل جو ہے انیشیٹو آپ کر لیں. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. اور یہ بھی میں سن رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پریزیڈنٹ سے کہیں گے خان صاحب کے جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل وے آف پارلیمنٹری پریکٹسز ہے, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو خود بخود ہی فیصلے ہوتے جائیں گے. تو اس میں کوئی پریشانی کی, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایشو تب خراب ہوتا ہے جب ڈفرینسز اتنے بڑھ جاتے ہیں اور بودھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں رہتے قومی ایشو کے اوپر. اس وجہ سے نقصان پہنچتا سارے معاملات کو. اس کمیونیکیشن کو بحال کریں. لیکن مجھے رانا صاحب ان کے اگر جواب میں کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مساق معیشت کے لیے واپس آ رہے ہیں, تو میں آپ کی بات بائے کر لیتی. رانا صاحب, آپ کی یہ تو بڑا خوش اخلاقی ہے کہ آپ ان سے اس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں پر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی اون صاحب نے بات نہیں کی بارہا. لیکن شاہ زیب جیلانی صاحب, ایک اور جو خبر فلوٹ ہو رہی ہے, کہا یہ بھی جا رہا ہے بار بار, کیونکہ جو اس وقت جی رانا صاحب, دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ہاتھ تو بڑھانا پڑے گا, اور کوئی اس کے لیے چوائس نہیں ہے. اب کیا کریں گے وہ پارلیمنٹ دیکھتے ہیں, آپ کا ہاتھ جھٹک نہ دے, دوستی کا ہاتھ آپ آگے بڑھائیں گے. شاہ زیب جیلانی صاحب, آپ سے قطع کلامی کی معذرت. رانا صاحب, شاہ زیب صاحب, اب یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ جس طرح میں نے ذکر کیا, اس وقت بڑے ڈفرینسز ہیں نون لیگ کے اندر بھی اس بات کے اوپر. مریم صاحبہ کو جو عہدہ دیا گیا اس کے اوپر بڑے ووکل ہو کے ساتھ رفیق صاحب نے بھی بات کی, تو اب یہ پبلک ہو گئی ہے بات, لیکن اس سے پہلے تو اشارتاً ہی کہی جا رہی تھی. اور مفتاح صاحب کے بھی جو خیالات تھے جو ہوا, اب کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب بھی الیکشن کے حوالے سے واپس آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمیج پارٹی کے اندر ہو گیا ہے, جو پارٹی قائدین ہیں ان کا ملک سے باہر ہونا یا ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہونا, اس کو ریوائیو کر پائے گی نون لیگ پنجاب کے حد تک, اور کاف لیگ کا ضم ہونا پی ٹی آئی میں کیا مزید ڈیمیج کرے گا؟ اب سر, یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی سیاست ہے, ڈائنسٹیز ہیں, ادھر شریفز ہیں, ادھر زرداریز ہیں. لیکن ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب میں حکمت عملی فیل ہوتی ہے, پسپائی ہوتی ہے, تو سب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ مریم نواز کہاں تھیں, حمزہ کہاں تھے, فیملی ممبرز کہاں تھے, وہ لنڈن میں کیوں ہیں, اور پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ واپس آ کے سنبھالیں گے. تو یا تو ہم یہ مان لیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو جن میں خاندانوں کی اجارہ داری ہے, وہ ان خاندانوں کا گراؤنڈ پر ہونا بہت ضروری ہے, تبھی وہ پارٹیاں چلیں گی. کیونکہ جب وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے تو رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ صاحب جس طرح گرج رہے تھے, برس رہے تھے, آخر میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا انہیں. اور 186 کا میجک نمبر جو ہے عمران خان صاحب نے, پرویز الہی نے وہ پورا کر کے دکھایا.
تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریالٹی ہے آپ کے ملک کی، جس میں جو دہائیوں سے نسلوں سے جو خاندان پالیٹکس میں آ رہے ہیں، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، وہ انسٹرومنٹل ہیں پالیٹکس میں. اور پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون کو اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، جتنا بھی ان کو دھچکا ملا ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، تو پھر شریف فیملی کو گراؤنڈ پہ ہونا ہوگا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز نے بھرپور مہم چلائی تھی ضمنی انتخابات میں، لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اس میں دیگر عوامل بھی تھے کہ کیوں بائی الیکشنز میں عمران خان صاحب جیتے. جی، جلسے بھی بڑے ہوئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے نا الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. سو فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. ابھی مہنگائی بڑی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ عوام نالاں ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ کیش کر رہے ہیں موجودہ کرائسس کو اکانومی کے، حالانکہ اس میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن ہمارے چونکہ عوام کی میموری جو ہے شارٹ ٹرم ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب کے 3 سال کیسے گزرے، اس میں کتنا زبردست ترقی ہوئی. تو اب وہ ان کا عوام کا بھی سارا جو زور ہے وہ پچھلے 1 سال پہ ہوگا. تو باقی جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا جو فیوچر ہے وہ دونوں کا ساتھ ہے. پرویز الہی صاحب نے اس دفعہ کافی توقع کے برخلاف جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، انہوں نے وہ سب اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب وہ اپنے صاحبزادے کی وجہ سے کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے پنجاب میں مل کر ساتھ چلیں گے. آن صاحب، جس طرح شاذیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میموری عوام کی، تو ہمیں آپ لوگوں کا بیانیہ واقعی آل اوور دا پلیس تھا، اور کچھ حد تک کل کی ہوئی بات پی ٹی آئی کی اگلے دن درگزر ہو جاتی ہے. یہ لک بھی ہے آپ لوگوں کی، خان صاحب کی. لیکن اب جو مریم صاحبہ واپس آنے کی بات کر رہی ہیں، آج ڈان کے اوپر ذوالقرنین صاحب کی ایک خبر بھی شائع ہوئی جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ اب یہ نئے سرے سے آ کے عوام کی وہ میموری کو جگائیں دوبارہ، کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے چیزیں مینیج ہوئیں، اور پھر کس طریقے سے آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کہیں، اور کس طریقے سے ان کی جماعتوں کو باہر رکھا. تو پھر وہ اپنے ووٹر کو بھی اس طریقے سے تو متحرک کر سکتی ہیں اگر ان کی میموری کو دوبارہ بار بار یاد دلائیں ان کو اصل میں ہوا کیا تھا. اور خان صاحب آپ کو یہ باتیں بھلا دیتے ہیں، اور ہم میڈیا بھی خان صاحب کی جو بات ہوتی ہے اس کو پھر وہیں سے آگے لے کے جاتے ہیں، پیچھے کا سوال نہیں کرتے. جیسے شاذیب جو ہمارا بیانیہ ہے، چلو وہ تو ہماری حد تک ہے پڑا، لیکن یہ جو مغلانہ طرز حکومت ہے اس کو لوگ اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں. آپ ابھی پچھلے 6 مہینے میں مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ کی ٹوٹل پالیٹکس دیکھ لیجیے. جولائی کے الیکشن میں مریم نواز شریف حمزہ دونوں کیمپین کر رہے تھے، پھر بھی ہم وہ بائی الیکشن 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے. اکتوبر میں حمزہ بھی ملک چھوڑ کے لندن چلا گیا تھا اور مریم بھی چلی گئی، لوگوں نے ویسے ان کو ریجیکٹ کر دیا. 4 دن پہلے جو الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی میں، اس میں جو ایک محرک تھا وہ یہ بھی تھا حمزہ اور مریم دونوں موجود نہیں تھے. اب ایشو یہ کہ جب مریم موجود کیا اس وقت جیتے تھے. لوگ اتنے بھولے نہیں ہیں. اگر آپ صرف لندن سے یہاں پہ صرف وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آئیں گے یا وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے، اور آپ جب حکومت سے باہر ہوں گے اور لندن واپس چلے جائیں گے، لوگ معاف نہیں کریں گے. یقین کریں، آپ ضلع کونسل کا چھوٹا بلدیاتی انتخاب لڑے نا، لوگ وہاں بھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم 4 سال تک ہمارے پاس نہیں آئے تھے، ہماری فلانی موت فوت ہو گئی. یہ جہاں پہ نیشنل الیکشن ہوتا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ لوگوں نے بھگتا نا، آپ لوگوں کے بہت سے لوگ ناراض ہو گئے تھے جب آپ حکومت کے اندر، خان صاحب ملتے ہی نہیں تھے لوگوں سے. 3.5 سال میں ہم نے حکومت کی، اس وقت ہماری پریزنس بھی نہیں تھی اور بائی الیکشن ہوتے تھے، ہم لوز کرتے تھے. اب اس وقت کیونکہ ساری لیڈرشپ لندن چلی گئی ہے، اور مزے کی بات ہے پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو گیا، مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب دونوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہاں پہ جو چیمپئن انہوں نے اسلام آباد میں چھوڑا ہوا ہے شہباز شریف صاحب، ان کی تو یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں میئر کا الیکشن کرا دیں تو شاید شہباز شریف کے کہنے کے اوپر وہاں پہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا. ایسے حالات میں ٹرسٹ میں کوئی بیانیہ کام نہیں کرے گا. لوگ بہت سیانے ہو چکے ہیں. آج عمران خان کا بیانیہ چل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ حق اور سچ کے اوپر ہے. یقین کریں آپ لوگوں کو باتوں سے نہیں راضی کر سکتے. They just know it for sure کہ کون سچ حق اور سچ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کی ہر کسی کی اپنے لیڈر کے لیے ایک ہی ہوتی ہے. تو رانا مقبول صاحب، آپ ایک بات کا تو جواب دیجیے گا. پورے پروگرام میں آپ سے اصرار رہا کہ اور ہونا چاہیے، اپنی پارٹی کے مخالف بھی جمہوریت ہے، اس میں چلے جانا چاہیے کچھ چیزوں کے خلاف. جہاں سعد رفیق صاحب نے ایک بڑی اسٹرانگ آواز ہے، وہ دل برداشتہ ہو گئے، اور ایک سینئر سیاستدان ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی حیرت کی خبر تھی کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر اس قسم کا جو سیاستدان ہے وہ اس حد تک دل برداشتہ ہو رہے ہیں. کیوں آپ لوگوں کی پارٹی کچھ اہم لوگوں کی اس بات پہ غور نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے اس سے نکلنا پڑے گا؟ یہاں پہ تجزیہ بھی آپ نے سن لیا اور پی ٹی آئی کا موقف بھی اس کے اوپر آپ نے سن لیا، وہ اس کو باقاعدہ کیش کراتے ہیں. دیکھو جی، میں تو خوش ہوں جو سعد رفیق نے بیان کیا ہے. اگر واقعی یہی بیان ہے اس کا، یہ تو کون سی اس نے غلط بات کر دی ہے؟ اچھی بات کر دی ہے. کیا اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں؟ یہ تو کنسٹرکٹیو قسم کی بات اس نے کی ہے. اس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا. پارٹی کی
انٹرنل انٹروسپیکشن بھی ہونی چاہیے, بات بھی کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. وہ بڑا پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کے جو فادر تھے وہ بھی ایک فریڈم فائٹر تھے, شیخ رفیق صاحب, تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے. وہ بہت زیادہ پارٹی میں ویل انٹرسٹڈ ہے, ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں, تو اچھا ہوا انہوں نے یہ بات کر لی, تو اس میں کیا حرج کی کیا بات ہے. اور اب جو آپ اون صاحب کہہ رہے تھے, ابھی تو میدان جو ہے وہ ابھی گرم ہو رہا ہے نا میدان, جو کہتے ہیں کہ مریم آئیں گی, تو اب اون صاحب کا مشورہ ہم یہ مان کے اب یہ ساری کی ساری جو ہے اپنی مشقت اور محنت کو ترک تو نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس کو ووٹ نہیں ملیں گے, اس کو ووٹ نہیں ملیں گے, یہ جیت نہیں سکیں گے. وہ جیتنا کوئی ضروری ہے, پہلے آپ میدان تو چلنے دینا, گرم ہونے دینا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں پاسا پلٹتے ہوئے کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا درست بھی مان لیں, اگر آپ درست بھی ہم مان لیں صاحب, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں جو الیکشن سے چھوڑ رہے ہوں اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں. پارٹیسپیٹ ہوگا اور ٹھیک ٹھاک, یہ یعنی کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک تو جو آپ بات کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کا کانفیڈنس ہے کہ عوامی حد تک آپ لوگوں کو, لیکن آج یہ دیکھیں نا, بلدیاتی انتخاب کی حد تک خرم شیر زمان صاحب آپ کے امیدوار تھے, آپ کے میئر کے صدر ہیں پی ٹی آئی کراچی کے, وہ اپنا یو سی کا اسی سے باہر ہو گئے دور سے. تو وہاں کے انتخابات بے شک الزامات جتنے بھی ہوں, ٹرن آؤٹ بھی جتنا بھی ہو, لیکن اس کے اوپر بھی تو عوام نے آج ایک امپریشن تو گیا ہوگا. جہاں ہار ہے, میں ایسے کہوں کہ ہم نہیں ہارے, اوکے وی لاسٹ اٹ, لیکن دو ایشوز کے اوپر دیکھا. بلدیاتی انتخابات کے اپنے ریٹروسپیکٹو ہوتا ہے, اس کی اپنی پوزیشننگ ہوتی ہے, اس میں برادریاں ہوتی ہیں, اس پہ زبان میٹر کرتی ہے, اس میں آپ کی جو کریڈیبلٹی, جو ووٹر جس کو الیکشن لڑا رہے ہیں وہ کتنا ایک بڑا جگہ ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے الیکشن اور بلدیات کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. پھر کراچی کے اندر جس قسم کا اسٹرانگ ہولڈ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے والے سے رکھتی ہے, اس آن سلاٹ کو فیس کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو آل آؤٹ. آئی مین لٹرلی دیکھ لیں کہ آج اس وقت تقریباً 27 گھنٹے آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے, تو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ انفلوئنس ہونا تو میٹر ہی نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. نیشنل الیکشنز ہوں گے, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں, چاہے وہاں پہ سندھ اسمبلی کے ہوں, وہاں پہ جو ہمارا بیانیہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا, اس کو کنٹیسٹ کرنا آسان ہے. جہاں پیپلز پارٹی سندھ پولیس کو استعمال کر کے پچھلے 24 گھنٹے سے رزلٹ نہیں آنے دے رہی. آپ نے کل سے کچھ 7 ویڈیوز تو میں نے دیکھی ہیں جس میں بیلٹ باکس سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل کے اوپر رول رہے ہیں. ایسی جماعت کے ساتھ یقیناً, اور میں مانتا ہوں اس میں ہماری کمی ہوئی, ایسی جماعت کے ساتھ جب آپ نے الیکشن لڑنا نا, پھر آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے دماغ کے ساتھ جا کے الیکشن لڑیں اور جیتیں, میں ایسی جیت سے ہار ایکسیپٹ کر لوں. ہم اس طرح کی جماعت نہ بننا چاہتے ہیں, نہ ہمارے لیڈرشپ کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ. شاہ زیب جیلانی صاحب, یہ جو سندھ میں ہوا اور آپ ہیں وہاں پر ہی موجود ہیں, تو اس انتخاب کے اوپر تو ہر طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں. ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا, اس کے بعد نتائج اتنی دیر لگ گئی نتائج آنے میں, تو پھر کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک انتخاب ہوا, شفاف انتخاب تو کہنا ایک الگ بات ہے, سب کے جو اس کے اوپر اعتراضات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو مان لینا چاہیے ان نتائج کو؟ ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا. دیکھیں, یہ بہت تشویشناک ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ابھی تک بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے, ریزلٹس کلیئر نہیں ہے, اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. لیکن آپ کے جو گیسٹ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ دھاندلی کا شاخسانہ ہے, تو انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2018 میں رات کے 2 بج گئے تھے اور پورے پاکستان میں کہیں سے بھی رزلٹ نہیں آیا تھا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. لیکن جب اس انتخاب پہ سوال اٹھا تو انہوں نے اس کو اگنور کیا. ہمارے ہاں جو الیکشن کی ایکسرسائز ہے, دیکھیں لوگوں کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. 2018 کے الیکشن انہوں نے دیکھے, اور اسی لیے پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ پھر نکلتے نہیں ہیں باہر. وہ کہتے ہیں کہ جب فیصلے ہم نہیں کر رہے, کہیں اور ہو رہے ہیں, تو ہمارے نکلنے سے فائدہ کیا, ہم کیوں لائنوں میں لگیں, ہم کیوں اپنا جو ہے ٹائم ضائع کریں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ آخر وقت تک پتہ بھی نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, مطلب 12 گھنٹے رہ گئے تھے اور یہاں پہ چل رہا تھا سندھ گورنمنٹ ایک بات کر رہی ہے, الیکشن کمیشن دوسری بات کر رہا ہے. تو یہ سارے ڈی موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جماعت اسلامی کی سب سے بھرپور مہم تھی. پچھلے 5-6 برس میں آن دا گراؤنڈ جس طرح انہوں نے کام کیا ہے, میرا نہیں خیال کسی نے اس طرح فوکس ہو کے بلدیاتی الیکشنز پہ کام کیا ہے. پی ٹی آئی نے, بہت افسوس سے کہنا پڑے گا, اس شہر میں رہتا ہوں, میں نے 2013 کی الیکشن کور کیے, ہم نے 2018 کا بھی دیکھا. اس شہر میں بہت لوگوں نے اپنا اعتماد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالا. جب وہ ایم کیو ایم سے تنگ تھے, وہ دوسری پارٹیوں سے تنگ تھے, لیکن پی ٹی آئی نے سخت مایوس کیا.
ان کی یہاں کی جو پروونشل لیڈرشپ ہے, جو سٹی کی لیڈرشپ ہے, یا ایون ادروائز عمران خان صاحب نے بالکل پلٹ کے نہیں دیکھا کراچی کو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہے, اس کا کام ہے, لیکن آپ وفاق میں تھے, آپ 3 سال آپ گورنمنٹ میں رہے. کراچی والوں کو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں, کیونکہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے تو مجھے صرف پنجاب پہ فوکس کرنا ہے. یہ شہر جو ہے آپ کی اکنامک شہر رگ ہے, اس کو آپ اگنور کریں گے, اس کے ساتھ سوتیلا سلوک کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. عوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو شاذب صاحب بات کریں؟ ایک چیز کہہ دوں کہ 2018 کے جو الیکشنز آئے تھے, جو آر ٹی ایس کی بات ہے, الیکشن کے فوراً بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک لیڈر تھا جس نے کہا تھا الیکشن جیتنے کے بعد آپ وہ 4 حلقے بتا دیں جہاں پہ آر ٹی ایس کی وجہ سے رزلٹ ہماری فیور یا اگینسٹ کے ہے, ہم وہ حلقے کھول دیں گے. آج تک کسی نے وہ حلقوں کے نہیں, میرا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ بحث نہ کریں. دیکھیں میں 18 کی بات, یہ بیونڈ 2018 کے الیکشن پہ آپ بحث نہ کریں. یہ ٹرائی ٹیسٹڈ پروون ہو گیا تھا کہ 2018 میں آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے گورنمنٹ آپ کی بنائی گئی. اس پہ پوائنٹ دے دیں, میری بات تو اسٹیبلشمنٹ نے وزراء رکھ کے دیے, کیبنٹ بنا کے دی, وزیر خزانہ رکھ کے دیا, تو یہ عوان صاحب آپ کی بات آپ کے لیے جتنا ایفرٹ اسٹیبلشمنٹ نے کیا باجوہ صاحب نے کیا. خان صاحب نے یہ جیلانی صاحب سر وہ بھی مینجڈ ہو جاتا نا. نہیں خان صاحب دیکھیں, میں آپ تھے کہ وہ 4 حلقوں پہ بھی ویسے خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں حلقے دوبارہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہاں بتا کے دیجیے. نمبر 1 یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ آپ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں آپ آئے. آپ کی میں تھوڑا گلے کی تھوڑی جواب دے دوں. جو جیلانی صاحب نے کراچی میں کہا تھا, ہم نے ایک دفعہ یونیورسٹی کے لیے وہاں پہ فنڈ دیا, سندھ گورنمنٹ نے ہمیں زمین دینے سے انکار کر دیا. چلے ہم سندھ کے اوپر کسی اور دن آپ سے بات کریں گے عوان صاحب, لیکن جیلانی صاحب کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ ہمیں 2018 کا تو حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے جب یہاں پہ گفتگو ہو. آج کے لیے بہت بہت شکریہ سینیٹر عون عباس صاحب, مقبول احمد صاحب, شاذب جیلانی صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اب ناظرین پی ٹی آئی کا کانفیڈنس بھی قابل دید ہے اور کل کے پی کی اسمبلی کی تحلیل کی بھی بات ہے, تو نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.